हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्क स्टोरीज़ ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यार प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक भी कर दिया करें। शुरू करते हैं दोस्तों आज की एक हॉरर स्टोरी। मेरा नाम मुख्तार है। पेशे के लिहाज से मैं एक डॉक्टर हूँ। बचपन से मुझे रूहानियत में बहुत दिलचस्पी थी। मैंने बाकायदा तौर पर एक रूहानी आलिम से इसकी तालीम हासिल की थी। जादू टोना, जिन्नात और गैर मरई मखलूक जैसे कई पेचीदा मसाइल मैंने उन्हें बारहा सुलझाते हुए देखा था। उन्होंने मुझे बड़ी मेहनत के साथ इन सब अमलियात की तालीम दी थी और नसीहत की थी कि बेटा जिस हद तक हो कोशिश करना कि अल्लाह की मखलूक के मसाइल बग़ैर किसी उजरत के हल करना, यानी कभी किसी से इस काम के पैसे मत लेना, बस उनकी दुआएं हासिल करने की कोशिश करना। इसीलिए मैं अब भी अपने क्लिनिक में डॉक्टरी इलाज के साथ साथ लोगों के रूहानी मसाइल का इलाज मुफ्त करता हूँ। अल्लाह ने मेरे काम में बहुत बरकत दी थी। ये 1986 की गर्मियों का वाक़या है। मैं अपना क्लिनिक बंद करके घर पहुंचा तो मेरी बीवी खाने के टेबल पर एक ही बात का मुतालबा करने लगी, जो कि वो पिछले कई दिनों से कर रही थी, और मैं मसरूफ़ियत की बिना पर हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता था। लेकिन आज शायद उसने तहिया किया था कि अपनी बात मनवा कर छोड़ेगी और अपने साथ दोनों बच्चों को भी शामिल करके उन्हीं की तरह ज़िद करने लगी। मैं कितने दिनों से आपसे कह रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए मरी चलते हैं। बच्चे भी घर बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। जब से इनकी गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू हुई हैं तब से आप कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते हैं। हिना के बोलने के साथ ही बच्चे भी प्लीज़ पापा कहकर ज़िद करना शुरू हो गए। मुझे उन्हें सैर पर ले जाने में कोई मसला नहीं था। फ़िक्र सिर्फ क्लिनिक की थी, जहाँ आम लोगों के साथ साथ ज़रूरतमंद लोग भी इलाज के लिए आया करते थे। लेकिन अब सब ने ज़िद करके इतना दिमाग खाया कि मैंने हामी भर ली और ये तय पाया कि मैं हफ्ते वाले दिन क्लिनिक से जल्दी फारिग होकर घर आऊँगा और फिर हम मरी के लिए रवाना हो जाएंगे और 3 दिन वहीं पर गुजारेंगे। हिना और मेरे दोनों बेटे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। मैंने भी इस प्लान के मुताबिक पहले ही 3 दिन छुट्टी का एक पर्चा क्लिनिक के बाहर लगा दिया ताकि मरीज़ों को तकलीफ़ ना उठानी पड़े। हफ्ते के दिन मैं जितना जल्दी घर जाना चाहता था उतना ही ज़्यादा मरीज़ों का रश लगा हुआ था, वरना मेरा इरादा दोपहर को ही क्लिनिक बंद करने का था। लेकिन मरीज़ों से फारिग होते होते तकरीबन 5 बज चुके थे। मैंने जल्दी जल्दी क्लिनिक बंद किया और गाड़ी घर की तरफ दौड़ा दी। घर पहुंचा तो हिना ने मुंह बसूरते हुए कहना शुरू किया, बच्चे कब से तैयार हैं और आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और आप हैं कि अपना टाइम पूरा करके आए हैं। अब इतनी शाम को हम कैसे जा सकते हैं? ओहो, अपना मूड ठीक करो। हम आज इसी वक्त निकलेंगे। बस मुझे मुंह हाथ तो कम से कम धो लेने दो। तुम बस बच्चों को लेकर गाड़ी में बैठो, मैं 5 मिनट में आया। ये कहकर मैंने जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोकर कपड़े बदले और कुछ मुख्तसर सा सामान जो कि कुछ कपड़े वगैरह थे लेकर गाड़ी में रखा और घर को ताला लगाकर मरी के लिए रवाना हो गया। अंदर अंदर से मुझे भी ये फ़िक्र थी कि हम काफ़ी लेट निकले थे, लेकिन मुझे एक शॉर्टकट रास्ता भी मालूम था जो कि कॉलेज के ज़माने में हम दोस्तों ने बहुत दफ़ा इस्तेमाल किया था। बच्चे पिछली सीट पर बैठे अपनी खुशगपियों में मस्त थे और हिना भी खूब एंजॉय कर रही थी। जैसे ही पहाड़ी सिलसिला शुरू हुआ तो ठंडी ठंडी हवाओं ने हमारा इस्तकबाल किया, लेकिन आगे का रास्ता काफ़ी खौफनाक था, क्योंकि एक तरफ खाई थी तो दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़। मगरिब का अंधेरा जब खासा छा गया तो पहाड़ किसी बड़े से साये की मानंद बहुत खौफनाक दिखाई दे रहे थे। मैंने महसूस किया कि मेरी बीवी, जो थोड़ी देर पहले काफ़ी एंजॉय कर रही थी, अब डर के मारे सहमी बैठी थी और बच्चे भी तकरीबन खामोश बैठे थे। मैं भी तारीकी के बायस गाड़ी आराम से चला रहा था। थोड़ी देर तक गाड़ी चलाने के बाद मुझे भी थकावट की वजह से नींद आने लगी। मैंने नींद के बायस ज़्यादा रिस्क लेना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि रास्ता भी काफ़ी ख़तरनाक था। हमने फ़ैसला किया कि रास्ते में कोई भी होटल आया तो हम वहाँ क़याम कर लेंगे और सुबह ताज़ा दम होकर अपनी मंजिल की तरफ दोबारा निकल पड़ेंगे। कुछ ही देर में एक होटल नज़र आया और मैंने गाड़ी होटल की मुख्तसर सी पार्किंग में खड़ी कर दी। होटल बहुत पुराना था, लेकिन इंतज़ामिया ने काफ़ी संभाल कर रखा हुआ था। हमने गाड़ी से सामान निकाला और होटल के अंदर दाखिल हुए तो एक उधेड़ उम्र शख्स रिसेप्शन की कुर्सी पर बैठा सो रहा था। उस वक्त रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। ये कैसा होटल है जहाँ इतनी खामोशी है? इस बुज़ुर्ग के अलावा और कोई इंसान नज़र ही नहीं आ रहा, मैंने दिल ही दिल में सोचा। अचानक मेरा बेटा बोला, पापा नींद आ रही है। उसकी आवाज़ सुनकर वो बूढ़ा जाग गया और आंखें मलते हुए मुझे देखकर कहने लगा, हाँ बेटा, क्या कमरा चाहिए? जी कमरा तो चाहिए, लेकिन साफ़ सुथरा होना चाहिए। मेरी ये बात सुनकर बूढ़े ने घंटी बजाई और एक लड़का भागा भागा आया। बेटा काशिफ, साहब का सामान लो और इन्हें कमरा नंबर 213 में ले जाओ, बूढ़े ने कहा और उसे चाबी थमा दी। किराया कितना है? मैंने भी इतना ही कहा था कि बूढ़ा बोला कि आप पहले कमरा देखकर तसल्ली कर लें, फिर किराया भी तय कर लेंगे। उस लड़के काशिफ ने सामान उठाया और हमें कमरे की तरफ ले जाने लगा। कमरा दूसरी मंजिल पर था
اس کے پیچھے چلتے چلتے میں ہوٹل کا جائزہ لے رہا تھا. مجھے کچھ عجیب گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی کیونکہ ہوٹل میں بالکل سناٹا تھا. سیڑھیاں چڑھ کر راہداری سے میں گزرنے لگے تو وہاں مدھم سی روشنی تھی. راہداری کے بالکل آخر میں ہمارا کمرہ تھا. لیں جناب, آپ کا کمرہ آ گیا. لڑکے نے کمرہ کھولا تو واقعی کمرہ بہت کشادہ اور صاف ستھرا تھا. اس نے سامان کمرے میں رکھا. بچے فوراً ہی بستر پر ڈھیر ہو گئے. میں نے ہنا سے کہا, تم ایزی ہو جاؤ, میں کرائے کی بات طے کر کے آتا ہوں. ہنا واش روم چلی گئی اور میں اس لڑکے کاشف کے ساتھ نیچے کی جانب بڑھنے لگا. میں سیڑھیاں اترنے لگا تو مجھے پیچھے سے عجیب سی سرگوشی سنائی دی, جیسے کوئی کھسر پھسر کر رہا ہو. میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کاشف بولا, کیا ہوا جناب؟ کچھ نہیں, بس ایسے ہی. میں اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ نیچے اترنے لگا. ابھی میں چند سیڑھیاں ہی اترا تھا کہ مجھے ہنا کی زوردار چیخ سنائی دی اور میں ٹھٹک کر رہ گیا. کاشف, تم نے آواز سنی؟ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا, لیکن یہ کیا؟ کاشف نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا. میں نے اوپر اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی. گرتے پڑتے اپنے کمرے تک پہنچا. جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو میرے بچے کمرے میں نہیں تھے. بستر پر میری بیوی عجیب بھیانک انداز میں بیٹھی تھی. جیسے ہی اس نے میری طرف دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے. میں نے زندگی میں ایسی خوفناک شکل والی عورت کبھی نہیں دیکھی تھی. لیکن اس کے کپڑے وہی تھے جو ہنا نے پہن رکھے تھے. میری بیوی ایسی نہیں ہو سکتی. میری بیوی تو خوبصورت نئے نقش کی مالک ہے. تو پھر یہ خوفناک بدصورت چڑیل نما عورت کون ہے؟ میں نے ہنا کو آواز دی, ہنا, ہنا کہاں ہو تم؟ بچے کہاں ہیں؟ اس کی خوفناک سفید آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں. بال عجیب سے بکھرے ہوئے تھے اور دانت کسی جنگلی جانور کی طرح باہر کو نکلے ہوئے تھے. اس کے ناخن کسی تیز دھار چاقو کی مانند چمک رہے تھے. میرے پورے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی. پاؤں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ زمین نے جکڑ لیے ہوں. اچانک مجھے ایک غیبی آواز سنائی دی, بیٹا مختار, ہمت سے کام لو. تم تو ان غیر مرئی مخلوق کو قابو کرنے اور بھگانے کے کئی وظیفے جانتے ہو. کتنے ہی لوگ اللہ کے حکم سے تمہارے ہاتھوں شفا یاب ہو کر تمہیں دعائیں دے کر جاتے ہیں. یہ آواز سن کر میرے حواس واپس آئے. واقعی میں تو کئی دفعہ ان طاقتوں کا مقابلہ کر چکا ہوں. اس وقت شاید میں اس لیے گھبرایا کیونکہ آج پہلی بار میرے اوپر یہ بیت رہا تھا. ابھی وہ چڑیل کسی بلی کی طرح گھات لگا کر میری طرف حملہ کرنا ہی چاہ رہی تھی کہ میں نے فوراً سے وظیفہ پڑھ کر اپنے گرد حصار باندھا. اس نے اچانک میری طرف چھلانگ لگائی, لیکن حصار سے ٹکرا کر وہیں بھیانک آواز میں چیخنے چلانے لگی. وہ مجھ پر ہر طرح سے حملہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی. میں جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا تو وہ میرے قائم کردہ حصار سے پیچھے کو ہٹتے ہوئے غرانے لگی. میں اسے اسی وقت ختم کر دینا چاہتا تھا کہ اچانک مجھے میری بیوی بچوں کا خیال آیا کہ کہیں میرے بیوی بچے اس مردود نے. اس سے آگے میں کچھ نہ سوچ پایا. میں نے اس خبیث چڑیل کے گرد بھی ایک حصار قائم کر دیا کہ کہیں یہ بھاگ نہ جائے. وہ بے چینی سے حصار کے اندر چیخیں مارنے لگی, مجھے چھوڑ دے آدم زاد, نہیں تو میرے خاندان والے تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے. تجھے تو میں ختم کر کے ہی چھوڑوں گا. شرافت سے بتا دے میرے بیوی بچے کہاں ہیں, نہیں تو میں نے ایک دفعہ اپنا عمل شروع کر دیا تو تیرے ساتھ ساتھ تیرے خاندان والوں کو بھی یہیں حاضر کر کے سب کو ایک ساتھ جلا دوں گا. میں نے غصے بھری روبدار آواز میں کہا. اسے حصار کی تنگی سے اندازہ ہو چلا تھا کہ میری بات کا جواب دیے بغیر اس کی جان نہیں چھوٹ سکتی. اس نے غراتے ہوئے بولا, تیرے بیوی بچے محفوظ ہیں, کھڑکی سے باہر دیکھ. میں اس کی بات سن کر جیسے ہی کھڑکی کی طرف لپکا تو اس نے پھر چیختے ہوئے کہا, اب تو مجھے چھوڑ دے. میں نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کھڑکی کھولی تو ہوٹل کے پیچھے ایک قبرستان نظر آیا اور وہیں میرے بیوی بچے ایک درخت کے ساتھ بندھے ہوئے تھے. ان کے سامنے ایک عجیب شکل والا بچہ بیٹھا مسکرا رہا تھا. اس کی لال لال آنکھیں صاف نظر آ رہی تھیں. اس کے ہاتھ بہت لمبے اور خوفناک تھے. وہ اپنے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کبھی ایک قبر پر مارتا تو کبھی دوسری قبر پر, اور ہر قبر سے ایک چہرہ نمودار ہوتا جو ایک سے بڑھ کر ایک وحشت زدہ اور خوفناک تھا. ان سب کی زبانیں سانپ جیسی نوکیلی تھیں. میں اپنے بیوی بچوں کی حالت دیکھ کر تڑپ گیا. ابھی میں کھڑکی سے چھلانگ لگانے ہی والا تھا کہ مجھے پھر سے وہ غیبی آواز سنائی دی, کیا بے وقوفی کر رہے ہو مختار, چھلانگ لگا کر خود بھی مرو گے اور اپنے گھر والوں کو بھی مارو گے. میں اس آواز سے مخاطب ہوا, مجھے بتائیں میں کیا کروں, میرے گھر والے تکلیف میں ہیں, میرے بیوی بچے ہی میری کل کائنات ہیں. کیا ہو گیا ہے تمہیں مختار؟ میں نہیں جانتا تھا کہ تم اتنی آسانی سے اس نظر کے دھوکے میں آ جاؤ گے. تم نے غور نہیں کیا کہ اتنے اندھیرے میں تمہیں قبرستان کیسے دکھائی دے رہا ہے؟ یہ سب اس خبیث چڑیل نے تمہیں دکھایا ہے تاکہ تم یہاں سے چھلانگ مار دو اور اس کا کام آسان ہو جائے. تمہارے بیوی بچے کمرے میں ہی موجود ہیں, لیکن اس چڑیل نے انہیں تمہاری نظروں سے اوجھل رکھا ہوا ہے. میں نے دوبارہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا اور وہ چڑیل درد سے بھیانک چیخیں مارتے ہوئے کہنے لگی, چھوڑ دو مجھے, تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گی. بتا میرے بیوی بچے کہاں ہیں, انہیں میرے سامنے لے کر آ, نہیں تو تیری خیر نہیں ہے. میری بات سنتے ہی وہ اچانک دھواں بن کر ہوا میں حصار کے اندر گھومنے لگی. میری بیوی ہنا مجھے بستر پر حواس باختہ بیٹھی ہوئی نظر آئی, یعنی اس چڑیل نے میری بیوی کے جسم پر قبضہ کیا ہوا تھا. میں نے اپنی بیوی کو اس کے اصل روپ میں دیکھا تو میری جان میں جان آئی.
وہ گھبرائی ہوئی میری طرف لپکی اور میرے سینے سے لگ گئی۔ اس کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا اور کپڑے پسینے میں بھیگے ہوئے تھے، حالانکہ اس علاقے میں راتیں کافی ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ میں نے اسے حوصلہ دیا تو اس نے اچانک مجھ سے کہا، مختار، میرے بچے کہاں ہیں؟ وہ یہیں سو رہے تھے۔ میں نے چڑیل کو، جو کہ دھوئیں کی جگہ اب ایک خوفناک بلی کے روپ میں حصار کے اندر بے چین تھی، اس کی طرف اشارہ کر کے پوچھنے لگا، اب جلدی سے بتا دے میرے بچے کہاں ہیں؟ تمہارے بچے یہی ہیں، پہلے مجھے آزاد کرو۔ بلی کو انسانی آواز میں بولتا دیکھ کر ہنا تو جیسے سکتے میں آ گئی اور میری طرف گھبرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ میں نے اسے اشارہ کر کے خاموش رہنے کو کہا۔ اس بیچاری کو تو معلوم ہی نہ تھا کہ یہ سب کیا ماجرا ہے۔ میں دوبارہ اس چڑیل سے مخاطب ہوا، تجھے میں آزاد کر دوں گا، لیکن پہلے یہ بتا میرے بچے کہاں ہیں اور تو نے ہمیں کیوں تنگ کیا؟ تو ہم سے کیا چاہتی تھی؟ میرے بار بار پوچھنے پر اس نے کہنا شروع کیا، ہم یہاں صدیوں سے آباد تھے اور ہمارے ساتھ یہاں انسانوں کی بھی بستی تھی۔ ہم نے انہیں کبھی تنگ نہیں کیا تھا، لیکن ایک دن شدید زلزلہ آیا اور پوری بستی ملیا میٹ ہو گئی، سب آبادی ختم ہو گئی۔ یہ پیچھے جو قبرستان ہے انہی سے آباد ہے۔ یہیں ایک بیری کا پرانا سا بڑا درخت تھا جس پر ہمارے آباء و اجداد آباد تھے۔ یہ جگہ ایک کھنڈرات کی شکل اختیار کر چکی تھی، لیکن بیری کا درخت سلامت تھا۔ پھر کافی عرصے بعد اس ہوٹل کے مالک نے اس جگہ ہوٹل بنایا۔ ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن جب اس کا کام چل پڑا تو اس نے ہوٹل کی عمارت کو وسیع کرنے کے لیے درخت کٹوانا شروع کر دیے، اور یہیں پر ہمارا وہ بیری کا درخت بھی تھا۔ ان ظالموں نے وہ بیری کا درخت بھی کٹوا دیا، جس کے نتیجے میں ہمارے بچے اور خاندان کے کئی افراد مارے گئے۔ ہم نے بڑی مزاحمت کی، کئی مزدوروں کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے اور کئی کو جان سے مار دیا، لیکن وہ بیری کا درخت کٹوانے میں کامیاب ہو گئے۔ ہمارے خاندان کے افراد اور بچوں کے مارے جانے کا ہمیں بہت دکھ تھا۔ پھر ہم نے اس ہوٹل کے مالک سمیت تمام انسانوں سے بدلہ لینا شروع کر دیا، ایک ایک کر کے سب کو نشانہ بنایا۔ پہلے اس عامل کو موت کے گھاٹ اتارا جس کی مدد سے انہوں نے یہ درخت اکھڑوایا تھا۔ پہلے وہ عامل سیدھے رستے پر تھا، اس لیے ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، لیکن جو ہی اس کے پاس دولت آنے لگی وہ خبیث بن گیا۔ بہت سی برائیاں اس میں پیدا ہو گئی تھیں اور ہمارے لیے یہی صحیح وقت تھا بدلہ لینے کا۔ ہم نے اس کے جسم کی دھجیاں بکھیر دیں۔ ہمارا بچا کچا خاندان قبرستان میں موجود کئی چھوٹے بیری کے درختوں پر آباد ہو گیا۔ تب سے ہم نے اس ہوٹل کو نشانہ بنایا اور چن چن کر انسانوں کو مار کر اپنے مرنے والوں کا بدلہ لیتے رہے۔ ہماری انتقام کی آگ آج تک ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ تب سے جو بھی یہاں آتا ہے ہم اسے پہلے اذیت دیتے ہیں، پھر اس کا خون پی کر اس کے جسم کو چیر پھاڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ ہمارے ڈر کی وجہ سے ہوٹل کا مالک یہاں سے بھاگ گیا اور تب سے یہ ہوٹل غیر آباد ہے۔ یہاں جو بھی آتا ہے ہم انسانی روپ میں اس کا استقبال کرتے ہیں۔ وہ بوڑھا شخص میرا باپ ہے اور وہ لڑکا کاشف میرا شوہر ہے۔ بس یہی ہماری کہانی ہے۔ تم واحد انسان ہو جس پہ ہمارا زور نہیں چلا اور تم نے مجھے غلام بنا لیا۔ اب تو مجھے آزاد کر دو۔ نہیں، پہلے تم یہ انسانی جانوں سے کھیلنا بند کرو، تمہیں یہ سلسلہ ختم کرنا ہوگا، میں نے روبدار لہجے میں کہا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم نے قسم کھائی ہے جب تک زندہ ہیں انسانوں سے بدلہ لیتے رہیں گے۔ وہ غصے میں بولنے لگی، تم زندہ رہو گی تو بدلہ لوگی نا؟ میں تمہیں اور تمہارے خاندان کو ختم کر دوں گا۔ اگر زندگی پیاری ہے تو چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ اور وعدہ کرو کہ پھر دوبارہ کسی انسان کو تنگ نہیں کرو گے۔ میں نے غصے بھرے لہجے میں کہا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ چیختے ہوئے بولی، اچھا تو پھر اپنے خاندان سمیت جل کر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم ایسے نہیں مانو گی۔ یہ کہہ کر میں نے وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ وہ چیخنے لگی، تمہیں تمہارے اللہ کا واسطہ مجھے چھوڑ دو، میرے خاندان کو کچھ نہ کہنا۔ اس نے فوراً ہار مان لی اور وعدہ کیا کہ آئندہ وہ یا اس کا خاندان ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ اب میرے بچے میرے حوالے کر دو، پھر میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس نے عجیب سی آواز نکالی تو بیڈ کے نیچے سے 2 بلی کے بچے نمودار ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے بچے صحیح سلامت اپنی حالت میں میرے سامنے بستر پر سو رہے تھے۔ ہنا دیوانہ وار بستر کی طرف بھاگی اور بچوں کو چومنے لگی۔ میں نے بچوں کو صحیح سلامت دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا۔ میں مجھے پھر سے آواز آئی، اب تو مجھے آزاد کر دو۔ میں تمہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم دیتا ہوں کہ اب تم کسی انسان کو تنگ نہیں کرو گے۔ ہاں، میں وعدہ کرتی ہوں، اب کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا اور میں نے وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں تیز ہوا چلنے لگی اور بلی اب وہاں سے غائب تھی۔ اس کے غائب ہوتے ہی ہوائیں رک گئیں اور دور کسی بستی سے فجر کی اذان کی آواز سنائی دی۔ میں نے ہنا اور بچوں کی طرف دیکھا تو وہ بستر پر سو رہے تھے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور فجر کی نماز پڑھی اور سورج کی کرنیں پھوٹتے ہی بیوی بچوں کو لے کر وہاں سے مری کے لیے روانہ ہو گیا۔ ہنا کافی خوف میں مبتلا تھی کیونکہ یہ سب مناظر اس کے لیے نئے تھے، لیکن میں نے ہر طرح سے اسے حوصلہ دیا۔ 2 دن ہم نے مری میں خوب انجوائے کیا اور پھر خیریت سے گھر واپس آ گئے۔ آج بھی جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
خدا کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر ہر مخلوق پر فضیلت بخشی کہ وہ ہر قسم کی غیر مرئی مخلوق کو اپنے تابع کر سکتا ہے۔ یہ تھی دوستو آج کی ہارر سٹوری۔ امید کرتا ہوں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب، لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، ملتے ہیں ایسے ہی نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔